बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरु नासिर व मुईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ वहुव अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मोमिन मोमिनात सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफ्तावार प्रोग्राम दुआ लेकर आपकी खिदमत आलिया में हाजिर खिदमत हैं। और ये प्रोग्राम जैसा कि मोमिन मोमिनात आप जानते हैं कि अलमहदी टीवी से आपकी खिदमत में हर जुमेरात को पेश किया जाता है। आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत आलिया में अलमहदी टीवी की स्टूडियो से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू दुआ के हवाले से होती है, चूँकि एक तो आज जुमेरात है और जो शब आ रही है वो शब जुम्आ है और शब जुम्आ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। खुदावंद मुताल का लाख लाख एहसान है कि उसने हमारी बख्शिश के लिए, हमारी मगफिरत के लिए बेशुमार ऐसे ज़राए मुहैया फरमाए हैं कि जिनसे हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। बहुत से दिन ऐसे हैं कि जो दुआओं की कबूलियत के दिन हैं, बहुत सी शबें ऐसी हैं कि जो दुआ की कबूलियत की ज़मानत देती हैं। और आज जो खुशी है, सबसे बड़ी खुशी वो एक तो ये है कि शब जुमा आ रही है और साथ ही दूसरी खुशी ये है कि ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की शब भी है। चूँकि 11 ज़ीक़ाअद को इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत है और ये आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए बहुत खुशी की खबर है। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शब विलादत इमाम सामिनुल हुज्जज इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। कोशिश ये करें कि आपकी जो गुफ्तगू हो, अगर कोई सवाल है, अगर कोई आप पूछना चाहते हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो दुआ के हवाले से ही हो, चूँकि हमारी गुफ्तगू इस प्रोग्राम में दुआ के हवाले से होगी। तो अगर बात कुछ और हो तो मौजू से हट जाते हैं, लिहाजा हम चाहेंगे कि दुआ पर ही अपनी गुफ्तगू को रखें। दुआ क्या है, दुआ क्यों की जाती है, दुआ का फ़लसफ़ा क्या है, क्या फ़कत मांगने का नाम दुआ है या दुआ इससे कहीं बढ़कर है, दुआ कबूल क्यों होती है और बाज़ औक़ात दुआ कबूल क्यों नहीं होती, वो कौन सी रुकावटें हैं कि जिनकी वजह से दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता नहीं किया जाता, वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हम जो मांग रहे होते हैं वो हमें नहीं मिलता। चूँकि ये एक ऐसा टूल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें अता किया है दुआ की सूरत में, ये बहुत बड़ी ताकत है। और मैं अक्सर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि ये मोमिन के पास एक वेपन है, एक असलहा है। और जो अपने पास ऐसा कीमती हथियार रखता हो, ऐसा मजबूत तरीन हथियार रखता हो, फिर उसे डरने की ज़रूरत नहीं। आज इंसान खौफ का शिकार है, मायूसी का शिकार है, परेशान है। उसकी वजह यह है कि शायद हम दुआ को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। खुदा के साथ हमारा ताल्लुक उस तरह से उस्तवार नहीं हो रहा। खुदा के साथ जो एक रिश्ता होना चाहिए था, जिसे आप कहते हैं कि कुर्बतन इल्लल्लाह, जो काम भी आप करते हैं कि खुदा के करीब हो जाएं, वो कुर्बत क्या है? वो कुर्बत मकानी कुर्बत नहीं है, चूँकि खुदा किसी एक जगह पर तो मौजूद नहीं है। ये तो आप कह नहीं सकते कि खुदा मसलन पॉइंट ए पर है और मैं पॉइंट बी पर हूँ और मैं खुदा की तरफ बढ़ रहा हूँ ताकि मैं खुदा के करीब हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। वो खुदा तो कोई मकान नहीं रखता, कोई घर नहीं रखता, और जो घर उसके नाम पर बना है वो उस घर में भी रहता नहीं है, वो रहने वाला है नहीं। वो जिस्म और जिस्मानियत से मुबर्रा है। वो किसी एक ख़ास हालत में, किसी एक ख़ास जगह पर जिस्म और जिस्मानियत के साथ मौजूद नहीं है। ये हमारी तौहीद है। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो यकता है, वही खालिक है, वही राज़िक है, वही मुमीत है, वही मुही है, वही शिकम मादर में शक्लें बनाने वाला है, वही रिज़्क़ देने वाला है। तमाम तर इख्तियारात उसी के कब्ज़े कुदरत में हैं और जिनको कुछ इख्तियारात उसने दिए हैं, यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनके पास भी अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात मौजूद हैं। लिहाजा दुआ का जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इख्तियार हमें दिया है कि दुआ तुम्हारे हाथ में दी है, दुआ तुम्हारे पास है। अब तुम चाहो तो इसे इस्तेमाल करो और अपना फ़ायदा हासिल कर लो। और अगर तुम दुआ के ज़रिए खुदा की कुर्बत को हासिल नहीं करते, खुदा के करीब नहीं होते, खुदा के साथ अपना ताल्लुक उस्तवार नहीं करते, तो ये कमज़ोरी तुम्हारे यहाँ है। खुदा ये कहता है कि मैं तो देने के लिए तैयार बैठा हूँ। वहदैनाहु नजदैन, हमने तो दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। अच्छा रास्ता दुआ का रास्ता, कुर्बत खुदा का रास्ता, खुदा के नज़दीक होने का रास्ता,
اور وہ راستہ کہ جو خدا سے بندے کو دور کر دیتا ہے. دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، اور اختیار، ان راستوں کی چناؤ کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دیا ہے کہ راستے تمہارے سامنے موجود ہیں. ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے کہ تم کون سے راستے پہ آؤ. ہم تم سے زبردستی نیکی نہیں کروائیں گے. ہم تم سے گناہ نہیں کروائیں گے. گناہ کرنا یا نیکی کرنا یہ تمہارے اختیار میں ہے، اور یہی خدا کی عدالت ہے. عدل خدابندی یہی ہے کہ انسان کو کسی کام پر مجبور نہ کیا جائے. اور یہی آپ جو کہتے ہیں نا، یہاں کے ماحول میں تو خاص کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیومن فریڈم ہے، یہ ہماری آزادی ہے، ہم آزاد پیدا ہوئے. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آزادی کیا آزادی ہے؟ وہ یہی ہے کہ خدا نے تو دونوں راستے دکھا کر آزاد کر دیا ہے. خدا نے مجبور نہیں کیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. نہ زبردستی نماز پڑھاتا ہے، نہ زبردستی روزے رکھواتا ہے، نہ زبردستی حج کرواتا ہے، نہ زبردستی خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تیار کرتا ہے. وہ زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. اور زبردستی سے اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کا پھر اجر نہیں ہے. مثلا آپ اگر اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹا حجاب کیا کرو، تو چاہیے یہ کہ وہ اس کو اپنا ایک فریضہ شرعی سمجھ کے کرے، نہ کہ ماں باپ کے روب کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کرے. کیونکہ وہ آزاد ہے، شریعت نے اس کو آزاد رکھا ہے، خدا نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مجبور نہیں کیا. کسی کو داڑھی رکھوانی ہے تو زبردستی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے. اسے بتائیں. یہ ہمارے ان جتنی بھی فقہ ہیں سب میں یہ داڑھی رکھنا سنت ہے، فقہ جعفری میں واجب ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، فقہ حنفی ہو، فقہ مالکی ہو، جتنی بھی فقہ ہیں، ابو حنیفہ کی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، زیدی ہوں، جتنے بھی ہیں، احمد بن حنبل کے ماننے والے ہوں، جو بھی ہوں، سب کے نزدیک داڑھی کا رکھنا سنت ہے. لیکن مکتب تشیع میں داڑھی کا رکھنا واجب. لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے. حجاب کے لیے آپ اپنی بچی کو بتائیں، اس کی اہمیت بتائیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں. لیکن زبردستی دین میں نہیں ہے. اسی لیے خدا نے کہا کہ ہم نے تو دونوں راستے دکھا دیے. ایک راستہ وہ ہے جو ہماری طرف آتا ہے، کامیابی کا راستہ ہے. اس راستے پر چلو گے تو آج ہمارے پاس جب تم پہنچو گے استقبال کیا جائے گا تمہارا، تمہیں جنت کی بشارت دی جائے گی. وہ جنت کی جو تمہارے لیے خلق کی ہے وہ تمہاری ہے، تمہارے لیے بنائی ہے اے انسان، اور تمہارا مسکن وہی ہے. اب یہ تم پر ہے کہ اگر تم اس جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر، اخروی نعمتوں کو چھوڑ کر، ان باغات کو چھوڑ کر، ان دودھ اور شہد کی نہروں کو چھوڑ کر، ہمارے قرب کو چھوڑ کر، اہل بیت کے قرب کو چھوڑ کر اگر تم جہنم جانا چاہو تو ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے. خدا تو یہی کہتا ہے کہ راستے تمہارے پاس ہیں، اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، اچھے یا برے کی تمیز کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے. تمہیں عقل دی ہے، نعمت عقل سے تجھے نوازا ہے، عقل کا جوہر تمہیں دیا ہے. اور یہ سب کچھ اسی لیے دیا ہے کہ تاکہ تم اپنے اچھے اور برے کا فرق محسوس کر سکو، تمیز کر سکو. تمہیں پتا ہو کہ میرا اچھا کیا ہے، میرے لیے برا کیا ہے، کون سی چیز ہے کہ جو میری فائدے میں ہے، کون سی چیز ہے کہ جو میرے نقصان میں. یہ تم نے فائدہ اور نقصان اپنا دے. مجبور نہیں کریں گے، دعا کے لیے بھی مجبور نہیں کریں گے کہ مانگو یہ ہم سے، جیسے ہم رزق کا وعدہ موت ہم دیتے ہیں. اور خدا یہ کہتا ہے کہ بیمار کر کے پھر صحت ہم دیتے ہیں. یہ سب خدا کرتا ہے، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر کسی آزمائش میں انسان گر جائے، اس میں سے نکلنے کے لیے بھی اللہ نے ہتھیار رکھا ہے، اور وہ ہتھیار دعا کا. خدا کہتا ہے کہ اگر دیکھو بیمار ہو جاؤ تو کیوں نہیں پکارتے ہمیں؟ کیوں تم فقط دواؤں پر، اطباء پر بھروسہ کرتے ہو کہ دوا مجھے شفا دے گی؟ دوا میں کہاں شفا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ میرا ڈاکٹر مجھے، میرا طبیب حکیم مجھے شفا دے دے گا؟ ایک بندے کے پاس کہاں شفا ہے؟ شفا تو من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے. یہ تو وسیلے ہیں، یہ تو ذریعے ہیں. دوا کا ذریعہ یہ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ میں بیمار ہوں تو فقط خدا سے دعا کروں گا، دوا بھی نہیں لوں گا، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ایسا ہونے والا نہیں ہے. دنیا ہے، اس دنیا میں تمام جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو عمل میں لانا ہے، ان کا استعمال کرنا ہے.
لہذا خدا نے کہا کہ دیکھو دعا کا ہتھیار تمہارے ہاتھ میں دیا، اگر کسی آزمائش میں آ جاتے ہو، مثال کے طور پر رزق کی تنگی ہے، نہیں ہمارے پاس آتے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص اگر کسی کارخانے میں کام کرتا ہو اور اس کی تنخواہ کم ہو، اس کی سیلری کم ہو، تو وہ اگر شکایت کرتا رہے کہ تنخواہ کم ہے، پیسے کم ہیں، گزارا نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ شام اگر روتا رہے کہ تنخواہ بہت کم ہے، پیسے نہیں پورے ہو رہے، گھر کا خرچ نہیں چل رہا، کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن اگر وہ شکایت لے کر اپنے باس کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے مالک کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے جا کر کہتا ہے کہ حضور اتنی تنخواہ میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اب کیا ہوگا کہ اس کا باس، اس کا ظاہری مالک اس کارخانے کا، وہ اس کی اس حاجت کو پورا کرے گا، چونکہ اللہ نے اس کو امین بنایا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ نے اس کام کرنے والے، اس کارکن کا رزق اس مالک کے ہاتھ میں رکھا ہے، ایسا خدا ہے، لیکن خدا ذریعے سے دیتا ہے، خدا وسیلے سے دیتا ہے، خدا نے اس فیکٹری کے باس کے مالک کے ہاتھ میں رکھا ہے، تو اگر تو وہ شکایت کرتا رہے تو مالک کو کیا خبر کہ اس کو کیا چاہیے، اس کی تنخواہ کم ہے زیادہ ہے، لیکن جب وہ شکایت لے کر اپنے باس کے پاس جائے گا تو وہ باس اس کی بات سنے گا اور اس کی شکایت کو دور کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم روتے رہیں رزق کی تنگی ہے، اولاد نہیں ہے، اور اگر ہے تو نافرمان ہے، صحت نہیں ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کورونا ہے، دیگر مسائل، روتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر اپنی یہی شکایتیں تمام تر شکایات لے کر اس کے پاس چلے جائیں گے کہ جس کے پاس ان شکایات کا حل موجود ہے، جس کے پاس میری ان تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے، اس کے پاس جائیں گے اور اسے جا کر کہیں گے کہ خدایا میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اپنی مرضی سے تیری دنیا میں آیا نہیں ہوں، تو میرا خالق ہے، تو مجھے بنانے والا ہے، تو نے مجھے بنایا ہے، تو نے مجھے بھیجا ہے، اور دیکھ اے خدا جب تو نے مجھے بھیجا ہے تو میری ضروریات بھی تو ہی پوری کرنے والا ہے، کیونکہ جو بھیجتا ہے ذمہ داریاں وہی پوری کر سکتا ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے کسی کے، ایک بندے کے ہاتھ میں ہے کیا، ایک بندے کے قبضے قدرت میں ہے کیا، انسان کا وسیلہ تو بن سکتا ہے، لیکن انسان سے وہ توقع نہ رکھے جو خدا کے کام ہے، خدا کے کام خدا کو ہی زیبا ہے، ہاں یہ رزق خدا ہی دے تو اچھا ہے، خدا نہ کرے کہ کسی کا رزق بندے کے ہاتھ میں آ جائے، بندہ دیتا ہے تو ذلیل کر کے دیتا ہے، بندہ دیتا ہے تو شرمسار کر کے دیتا ہے، لیکن خدا جب دیتا ہے تو شرمندہ نہیں کرتا، خدا جب دیتا ہے تو کھول کے دیتا ہے، اس کے ہاتھ بل یدا ہو مبسوطتان، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ کھلے ہاتھوں سے دیتا ہے، خدا کھلے ہاتھوں سے دیتا ہے، نہیں کرتا۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ملتا ہے، کم ملتا ہے تو کیوں ملتا ہے، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، اگر کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے ہمارے ہاں تو کیوں ہے، اب اس بات پر آج غور کرنی ہے، اور آپ اس پروگرام میں لائیو شامل ہو سکتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر سکرین پر موجود ہے 8484690420، آپ اس نمبر پر کال کر کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی اپنا ایکسپیرینس ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، دعائے خیر کروانا چاہتے ہیں، دعائے مغفرت کروانا چاہتے ہیں، آپ ان کے نام لکھوا دیں، ان کے نام جب ہمارے پاس آئیں گے تو ان سب کے لیے دعائے خیر کی جائے گی۔ آپ المہدی ٹی وی کا پروگرام دعا دیکھ رہے ہیں اور آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، تو آپ کی خدمات میں عرض کر رہے تھے کہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی فقط ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہماری وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بات یقینی ہے، اور یہ بات روشن کی طرح عیاں ہے کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں خدا کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ ہماری وجہ سے ہو رہا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دعائے کمیل میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا فاسألک بعزتک ان لا يحجب عنک دعائی سوء عملی، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کا واسطہ دے کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بدعملی، میرا گناہ میری دعا کو تجھ تک پہنچنے سے روک دے، کہیں ایسا نہ ہو،
امیر المومنین کا جملہ ہے، ہمارے لیے مولا یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ آپ کے اور ہمارے لیے، کہ خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بدعملی، میرے گناہ، میری خطا کاریاں، میری بدکاریاں کہیں میری دعاؤں کو تیرے دربار میں پہنچنے سے روک دیں۔ وَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لَا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي سُوءُ عَمَلٍ، میرا جو سوء عمل ہے، میرا جو گناہ ہے، میرا گناہ، ظاہر ہے خدا تو نے تو وعدہ کیا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام صاحب، سے نظر بات کر رہی ہوں ساؤتھ کیرولائنا سے۔ ساؤتھ کیرولائنا سے ہمیں نظر بھائی نے کال کی ہے۔ خدا ان کو سلامت رکھے، ہماری بہن کی دعائیں قبول ہوں، ان کے گھر پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جی بہن ارشاد فرمائیں۔ بس میں کہ آپ کے حادثہ میں کیسی طبیعت ہے آپ کی، کیسے کیا حادثہ ہے؟ بس مولا کا احسان ہے، سب خیریت ہے الحمدللہ، آپ کی دعاؤں سے خدمات انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا، آمین، شکریہ۔ آپ کے بچوں کو سلام زندگی دے۔ آمین آمین، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہن سلامت رکھے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں انشاءاللہ۔ یہ حالات کی وجہ سے آج کل بہت اب تو بہت پھیل گیا ہے، یہ کیا دعا کیا جائے، کیا کیا جائے کہ یہ ختم ہو جائے یہ جو پھیلی وبا؟ بہن دو چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا پر یقین کامل ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہو کہ وہی اس میں سے ہمیں نجات دے گا۔ یہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یقین ہے۔ اگر ہمیں خدا پر یقین کامل ہو گیا کہ خدا ہی ہمیں اس میں سے نجات دے گا اور ہمیں اس میں سے نکالے گا، تو انشاءاللہ یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اکثر ہو یہ رہا ہے کہ ہم انسان سے بڑھ کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اور خدا کے ساتھ توسل نہیں کر رہے، خدا سے مانگ نہیں رہے، خدا سے تمسک نہیں کر رہے، خدا سے اپنے فاصلے کو کم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ انسان پریشان ہے اور سمجھتا ہے کہ کیا ہوگا۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، کورونا کے ساتھ جینا ہے، یہ زندگی بھر ساتھ رہے گا۔ اگر ایسا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے حفاظتی اقدامات جو ہے وہ کرنے ہیں، ماسک پہننا ہے، سینیٹائزرز کا استعمال کرنا ہے، لیکن یہ سب کچھ کر کے اداس اور پریشان ہو کے نہیں بیٹھ جانا، سب کچھ کر کے پھر نتیجہ خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دینا کہ خدا میں اللہ توقع کرنا چاہیے، اقدامات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اب صحت ہو زندگی ہو یہ تیرے ہاتھ میں ہے، خدایا تو صحت بھی دے کے رکھ اور مجھے طول حیات بھی دے۔ دعا بہن ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک ایسا ذریعہ رکھا ہے کہ خدا نے اگر انسان کے لیے اس کی موت کو لکھ رکھا ہے کہ فلاں کی موت کورونا سے ہوگی یا کسی اور وجہ سے ہوگی، اگر تو انسان خشوع و خضوع کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، صدق کی نیت کے ساتھ دعا کرتا ہے اور خدا سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو خدا کورونا تو کیا، خدا کیسی کیسی اموات سے بچا سکتا ہے۔ موت ٹل جاتی ہے، زندگی بڑھ جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ خدا کے ساتھ تعلقات اچھے بنا لیے جائیں، خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لیا جائے۔ جب خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو ایک کرونا نہیں 1000 کرونا آ جائیں پھر ہمیں ڈر نہیں ہے۔ موت جب لکھی ہے اور جو لکھی ہے وہ بھی ٹالی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ضروری نقطہ ہے کہ موت جو لکھی ہوئی ہے وہ ٹالی جا سکتی ہے، دعا کے ذریعے موت ٹالی جا سکتی ہے، دعا کے ذریعے موت ٹالی جا سکتی ہے، دعا ہتھیار ہے ایک مومن کا۔ بالکل، اگر تو ہمارے بہن بھائی اس طرح متوجہ ہو جائیں اور صدقات و خیرات کے پابند ہو جائیں، دعا ہر وقت کرنا شروع کر دیں، فقط نماز کی حد تک نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے خدا سے دعا کریں، اپنی لو خدا سے لگائیں، اپنا تعلق خدا سے مضبوط کریں، یقین کریں زندگیوں میں سکون بھی ہو جائے، آسانیاں بھی ہو جائیں اور کورونا بھی ختم ہو جائے۔ بہت بہن نظر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خدا آپ کو، عارف بھائی کو سلامت رکھے، ساؤتھ کیرولائنا کے مومنین سلامت رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں دعا میں یاد رکھیے گا عارف کو خاص طور پہ انشاءاللہ زندگی کے لیے، عارف بھائی کے کاروبار میں برکت دے اور آپ ہمیشہ سلامت رہیں، خوش و خرم رہیں، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ بہن، بہت بہت شکریہ۔ نصرت بہن نے ہمیں کال کی ہے، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ دعا کا پروگرام المہدی ٹی وی سے آپ کی خدمات میں لائیو نشر ہو رہا ہے، آپ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کی خدمات میں ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے، اور دیا اس لیے ہے تاکہ بندہ خدا کے قریب ہو جائے، بندہ اپنی حاجات کو خدا کے سامنے رکھ سکے، اپنی مشکلات کو حل کرا سکے۔ اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے
کہ کیا وہ اس ٹول کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب دعا سے خدا کو تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. ہم دعا کریں گے، خدا سے کچھ مانگیں گے. اور ایک چیز اور میں مسلسل آپ کی خدمت میں یہ کرتا رہا ہوں کہ دعا فقط مانگنے کا نام نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارا نقطہ نظر اس حوالے سے درست نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا تب کی جاتی ہے جب کوئی ضرورت ہو، کوئی احتیاج ہو، کسی چیز کی انسان کو ضرورت ہو، کچھ چاہیے تو انسان جو ہے وہ خدا سے کچھ مانگے اور سوال کرے. اور جب اللہ نے دے دیا ہے تو اب مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، دعا فقط مانگنے کا نام نہیں ہے کہ خدا سے کچھ مانگے ہی جائے، صحت مانگی جائے، اولاد مانگی جائے. وہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ مانگنا ہے خدا سے، لیکن دعا بنیادی طور پر بندے کو خالق سے جوڑنے کا نام ہے. انسان کا تعلق جڑتا ہے. اصل میں دعا یہ ہے کہ بندہ خدا سے جڑ جائے، بندہ خدا سے رابطے میں آ جائے، بندہ خدا کے سامنے رہے، خدا کے محضر میں رہے. اصل دعا کا مقصد یہ ہے انسان کو پتا ہو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں خدا کے سامنے ہوں، میں خدا سے چھپا نہیں ہوں، وہ سنتا بھی ہے مجھے، وہ دیکھتا بھی ہے مجھے. اور جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ وہ خدا وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، تو پھر پہلی بات تو یہ کہ انسان معصیت کرتا نہیں ہے. انسان پھر گناہ نہیں کرے گا. جس انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کا خدا اسے دیکھ بھی رہا ہے، اسے سن بھی رہا ہے، تو انسان بھلا کیوں گناہ کرے. دیکھیے نا، اگر ایک بچہ گھر میں موجود ہے اور اسے پتا ہے کہ میرا باپ بھی موجود ہے گھر میں، ماں بھی موجود ہے، اور اگر میں کوئی گناہ کروں گا یا کروں گی تو میرے والدین دیکھ لیں گے، تو وہ بچہ والدین کے ڈر سے گناہ نہیں کرے گا. کاش کہ اس بچے کی سوچ ایک بالغ میں بھی آ جائے. خدا کرے کہ وہ بچہ ماں باپ کے ڈر سے گناہ نہیں کرتا اور انتظار میں رہتا ہے کہ کب ماں باپ گھر سے باہر جائیں تاکہ میں گانا سن سکوں، میں کوئی مووی دیکھ سکوں. وہ بچہ ماں باپ کی موجودگی میں گناہ نہیں. وہ بچہ اتنا عقل مند ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ ماں باپ کی موجودگی میں گناہ نہیں کرتا. ایک انسان کتنا ناسمجھ ہے کہ خدا کی موجودگی میں اتنی جرت دکھاتا ہے کہ جسے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں جیسے who cares، استغفر اللہ، العیاذ باللہ. یہ تو کتنی جرت ہے، کتنی زیادہ اور بڑی جرت ہے یہ کہ خدا کی موجودگی میں گناہ کرنا. خدا دیکھ رہا ہے، بندہ کہتا ہے who cares، استغفر اللہ. خدا دیکھ رہا ہے، بندہ کہتا ہے شراب پیوں گا، who cares. خدا دیکھ رہا ہے، بندہ کہے گا کسی کی ناموس کو حرام کی نگاہ سے دیکھوں گا، استغفر اللہ. اور پھر ہم یہ کہیں کہ دعائیں قبول ہوں، پھر ہم یہ کہیں کہ زندگی میں رحمت ہو، برکت ہو، اللہ کی نعمتیں ہمیں نصیب ہو. یقین کریں یہ تو پروردگار کا شکر ہے کہ ہم انسانی شکل میں موجود. گناہوں نے اتنا انسان کو عاجز کر دیا ہے کہ دل سے نورانیت ختم ہو گئی ہے. چونکہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک سیاہی کا نقطہ اس کے دل پر آ جاتا ہے. وہ انسان پھر گناہ کرتا ہے، ایک قطرہ سیاہی کا اس کے دل پر اور ڈال دیا جاتا ہے. وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ہر ایک گناہ کے بدلے ایک سیاہی کا قطرہ اس کے دل پر ڈال دیا جاتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے. اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہتی، اچھے برے کا فرق نہیں پتا چلتا. گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں ہے انسان، حرام کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، حرام حلال سمجھ کے کھاتا ہے، گناہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے. اور حرام لذتیں ہیں ان کو حرام نہیں سمجھتا. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے. وجہ یہ ہے کہ دل پر سیاہی کے قطرے جو رفتہ رفتہ پڑتے رہے، اب انہوں نے دل کو سیاہ کر دیا ہے، گناہ لگتا نہیں ہے. اور جب یہ کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے کہ جب انسان کو گناہ ہی نہ لگے، کہ وہاں سے انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے. میں ایک بات پڑھ رہا تھا، ایک نوجوان کا یا اولاد کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب ماں اور باپ اس اولاد کے خوف سے اسے نصیحت کرنا چھوڑ دے. جب ماں اور باپ ڈر کے مارے بچوں کو نصیحت نہ کریں کہ بچے آگے سے غصہ کریں گے،
جب ماں اور باپ اولاد کے ڈر سے بچوں کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں، وہاں سے اولاد کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں جن کا عمل دخل ہے۔ یہ زندگی آزاد نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو سمجھا نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں حاصل ہو سکی۔ اگر زندگی کا صحیح تصور ہمارے سامنے آ جائے تو یقین کریں انسان کبھی گناہ نہ کرے اور دعا کے ذریعے اپنے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔ یہ تعلق جب کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل دنیا میں لگ چکا ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ جن دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے، آپ دن میں کئی بار ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک گھر میں رہنے والے ہر ایک کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے جیسا۔ بعض خون کے رشتوں میں بہت محبت ہوتی ہے اور بعض بغیر خون کے رشتوں کے، ان میں جو خون کے رشتے نہیں ہیں ان میں بہت محبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ تعلق ہے، یہ ہر انسان کا اپنا ایک تعلق ہے۔ بعض اوقات رشتہ داروں سے بہت محبت ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کے رشتہ داروں سے ہٹ کے دوستوں کے ساتھ بہت قربت ہو جاتی ہے۔ بعض رشتہ دار بہت اچھے لگتے ہیں، بعض رشتہ داروں سے ہٹ کر کسی اور سے تعلق بہت مضبوط۔ یہ سب اللہ کے کام ہے، خدا انسان کے دل میں محبت کسی کی ڈال دیتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو جائے، وہ میاں بیوی کی محبت ہو، وہ بہن بھائی کی محبت ہو، وہ ماں باپ کی محبت ہو، وہ رشتہ داروں کی محبت ہو، وہ دوست و احباب کی محبت، جو بھی محبت آپ کے دل میں آ جائے، وہ محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ جس سے محبت ہے اس سے بات ہو۔ وہ جذبہ، وہ پاک و پاکیزہ جذبہ انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ چکا ہے، جس کی محبت ہمارے دل میں ہے، اس کا ذکر ہوتا رہے، اس کی باتیں ہوتی رہیں، اس کا ذکر چھڑا رہے، اسی کا تذکرہ ہوتا رہے، اسی کی باتیں ہوتی رہیں، اسی کی زیارت ہوتی رہے، اسی کا دیدار ہوتا رہے۔ یہ انسانی جذبات ہیں، یہ اللہ نے انسان کے اندر کیفیات رکھی ہیں، یہ جذبے اللہ نے رکھے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بات کرنے کا جی چاہتا ہے، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا جی چاہتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اگر تو خدا سے محبت ہے تو کیا ہم خدا سے گفتگو کرتے ہیں؟ چونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بات کرنے کو دل کرتا ہے، ملنے کو دل کرتا ہے، دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ جس سے محبت ہو اسی کے ذکر سننے اور کرنے کو دل کرتا ہے، جی چاہتا ہے کہ اسی کا تذکرہ ہوتا رہے، اسی کی باتیں ہوتی رہے۔ اگر تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ خدا کے ساتھ ہمیں محبت ہے تو کیا یہ کیفیت ہمارے اندر ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا ذکر ہوتا رہے، خدا کی باتیں ہوتی رہیں، خدا کا تذکرہ چھڑا رہے۔ کیا ہمارے اندر یہ کیفیت ہے؟ کیا ہم خدا سے باتیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، تعلق ہمارا جڑا رہے؟ جس کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ اسے دن میں کئی بار فون کرتے ہیں، کئی بار میسیجز کرتے ہیں۔ اگر خدا کے ساتھ ہم محبت کے دعویٰ میں سچے ہیں، کتنی بار ہم نے میسج کیا ہے خدا کو، اور یہ میسج دعا کے ذریعے اپنے دوستوں کو ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کچھ بھیجتے ہیں، کال کر لیتے ہیں۔ اگر خدا کے ساتھ ہمارا دعوی محبت سچا ہے، کتنی دفعہ ہم نے خدا کو کال کی ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ خدا کا تو ہمارے پاس نمبر ہی نہیں ہے، خدا کو کیسے کال کریں؟ تو آج آپ کو میں خدا کا نمبر بھی دے دیتا ہوں۔ اگر آپ خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو خدا کا ٹیلی فون نمبر آج ذرا کاغذ اور قلم اٹھا لیجئے، میں آپ کی خدمت میں خدا کا نمبر بھی رکھ دیتا ہوں کہ آپ خدا کو کال کریں۔ اگر دعوے محبت میں سچے ہیں، اخلاص ہے، اگر محبت کا جذبہ سچا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم خدا سے بات نہ کرنا چاہیں، خدا کے دیدار کے، اس نورانی دیدار کے مشتاق نہ ہوں، وہ جلوہ، اس جلوے کو دیکھنے کے مشتاق نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں محبت ہو، کتنی بار میسج کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں۔ خدا سے محبت ہے تو کتنی دفعہ میسج کیے، کتنی دفعہ خدا کو کال کیے۔ اب آپ کہیں گے کہ خدا کا میسج تو ہمیں کبھی نہیں آیا۔ خدا کے میسج تو آ چکے، کبھی آپ نے دیکھا ہے قرآن کھول کے وہ کس کے لیے میسیجز ہیں؟
خدا کے میسیجز کے تو فولڈرز بھرے ہیں جو خدا نے میسج کر رکھے ہیں. سورہ الحمد کا فولڈر دیکھیں، سورہ مبارک بقرہ کا فولڈر دیکھیں، جتنی قرآن مجید کی صورتیں ہیں، سورہ آل عمران کا فولڈر دیکھیں، سورہ نساء کا فولڈر دیکھیں، سورہ مائدہ کا فولڈر دیکھیں. یہ جتنی قرآن حکیم کی 114 صورتیں ہیں، ان سب میں کیا ہے؟ میسیجز ہی تو ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ کرو، وہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. یہ کس کے لیے میسیجز ہیں؟ تو خدا نے تو میسیجز کر رکھے ہیں. اب بتائیے ہم نے کتنے میسیجز کو ریپلائی کیا ہے؟ خدا کے کتنے میسیجز کا ہم نے جواب دیا ہے؟ آپ اگر کسی بندے کو اس کے ٹیکسٹ میسج کا جواب نہ دیں، واٹس ایپ کے میسج کا جواب نہ دیں، ٹیلی فون کال کو آپ ریٹرن نہ کریں، تو آپ کو روڈ سمجھا جاتا ہے. یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے میسج کیا، فلاں نے دیکھا ہی نہیں. اب تو واٹس ایپ پہ نظر آ جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا. کسی کے میسج کو نہ دیکھنا یا جواب نہ دینا، اس میں روڈنس آتی ہے. تو اگر خدا کے اتنے میسیجز آ چکے ہیں ہمارے پاس، 114 فولڈرز ان میسیجز کے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ کے اور میرے لیے ہیں. وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ میسیجز، وہ پورا قرآن حکیم جو میسیجز سے بھرا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ آپ کے اور میرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کتنے میسیجز کو ہم نے ریٹرن کیا ہے، کتنے خدا کے میسیجز کا ہم نے جواب دیا ہے. اچھا چلیں میسیجز کی بات یہیں پہ چھوڑتے ہیں. خدا کو کتنی مرتبہ آپ نے کال کی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اسے بات کرنے کو دل کرتا ہے. آپ نے خدا سے کتنی دفعہ بات کی ہے؟ کیا کبھی فون کیا خدا کو؟ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے، تو نمبر لکھ لیں، میں لکھواتا ہوں. خدا کا ٹیلی فون نمبر ہے 2، لکھ لیں، 2 4 4 3 4. یہ خداوند متعال کا نمبر ہے، 2 4 4 3 4. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی کال جلدی لگ جائے تو اس میں 2 ڈیجٹس کا اضافہ اور کر لیں، آخر میں لگا لیں 1 1. یہ 1 1 لگانے سے آپ کی کال فوراً مل جائے. نمبر پھر لکھ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہیں، خدا کا ٹیلی فون نمبر ہے 2 4 4 3 4. یہ ریگولر نمبر ہے. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی کال سب سے پہلے لگے، خدا سے آپ کا کنیکشن سب سے پہلے مل جائے، تو آخر میں 1 1 لگا لیں. سب نے لکھ لیا ہے؟ ایک کال ہے، دیکھتے ہیں اس کے بعد اس نمبر کی تشریح بھی کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. میں انم بطول بول رہی ہوں جی انم. نیو جرسی سے، اور میرے پاس ایک سوال ہے. وہ سوال ہے کیا بیبی زینب کی کتنی ولادت دیتی؟ اچھا شکریہ انم بطول، آپ نے ہمیں کال کیا ہے، ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں آپ کے سوال کا جواب. تو ناظرین یہ سن لیجئے، خدا کا جو میں نے آپ کو نمبر دیا ہے، بات یہیں پر رہ نہ جائے، 2 4 4 3 4. یہ ریگولر نمبر ہے. آپ چاہتے ہیں کال جلدی ملے، آخر میں 1 1 لگا لیں. اب اس نمبر کی تشریح سن لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا سے آپ بات کریں، پہلا ڈیجٹ ہے 2، فجر کی 2 رکعت ہیں. دوسرا نمبر ہے 4، یہ ظہر کی 4 رکعت ہیں. اگلا ہے 4، عصر کی 4 رکعت ہیں. اگلا ہے 3، یہ مغرب کی 3 رکعت ہیں. پھر ہے 4، یہ عشاء کی 4 رکعت ہیں. یہ ریگولر نمبر ہے. آپ خدا سے جب بھی بات کرنا چاہیں آپ یہ نمبر ملائیں، 2 رکعت فجر کی پڑھیں، 4 ظہر کی پڑھیں، 4 عصر کی پڑھیں، 3 مغرب کی پڑھیں، 4 عشاء کی پڑھیں. آپ کا تعلق خدا سے جڑ جائے گا، آپ کا رابطہ خدا سے جو ہے وہ جڑ جائے گا. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ رابطہ جلدی ہو، تو آخر میں 1 1 لگا لیں. یہ 11 رکعت نماز شب ہے، نماز تہجد ہے، صلاۃ اللیل. اگر آپ یہ نمبر ڈائل کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بندے کا مخلوق کا رابطہ خالق سے ہو چکا ہے. بندہ اپنے خالق سے جڑ چکا ہے، رابطہ استوار ہو چکا ہے.
اور جب آپ نماز پڑھیں گے تو ویسے تو نماز بھی صلات کا ایک مطلب دعا بھی ہے، نماز خود ایک دعا ہے. سورہ الحمد میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا تیری عبادت، تو اسی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. آپ دعائی تو کر رہے ہیں، خدایا ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. وہ صراط، وہ راستہ جو اہل بیت کا راستہ ہے، آل محمد کا راستہ ہے، خدایا ہم اس راستے پر ثابت قدم رہیں، ہمارے قدم کہیں لڑکھڑا نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صراط مستقیم سے ہم بہک جائیں، ہٹ جائیں، کسی غلط راستے کی طرف نہ ہم چلے جائیں. خدایا تو اس رات دعا ہی تو ہے. تو نماز پوری دعا ہے. اور پھر نماز کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے تو کہا کہ بیٹھ جاؤ اور اب خدا سے بات کرو. اب تم نے نمبر ڈائل کر دیا ہے، تمہاری لائن مل چکی ہے، تمہارا رابطہ خدا سے ہو چکا ہے. اب بات کرو، اب خدا سے راز و نیاز کرو، اب دل کی باتیں کرو خدا سے. اب بتاؤ خدا کو کیا چاہیے، مجھے کیا پریشانی ہے، کیا مصیبتیں ہیں، کون سی معاشرے کی ایسی پریشانی ہے کہ جس نے آپ کا دل تنگ کر دیا ہے، وہ کون سی مصیبتیں ہیں کہ جس نے عاجز کر دیا ہے. اب خدا سے راز و نیاز کرو، خدا کو بتاؤ خدایا میں عاجز آ چکا ہوں، دنیا میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، رزق میرے لیے تنگ ہو چکا ہے، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، زندگی کی پریشانیاں بڑھ چکی ہیں. اب آپ کا رابطہ خدا سے جڑ چکا ہے، اب خدا سے راز و نیاز کرنا ہے. ذکر کریں جو دل میں ہے، سب خدا کے سامنے رکھیں، جو کچھ دل میں ہے خدا سے نہ چھپائیں. آپ اگر زبان پر نہیں بھی لائیں گے تو وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور، وہ تو جانتا ہے. لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ ذرا یہ مجھے بتائے تو صحیح اس کے دل میں کیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے گھر والوں کو بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے، ہماری پریشانیاں، ہمارے مسائل، کن چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں، کیا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، گھر والے جانتے ہیں، باپ جانتا ہے، ماں جانتی ہے، بہن بھائی جانتے ہیں، دوست احباب جانتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عزیز رشتہ دار، بہن بھائی انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے بات تو کرے، یہ شروع کرے تاکہ ہم اس کی مدد کریں، یہ ہم سے ذکر تو کرے، یہ ہم سے اس کا تذکرہ تو کرے، تاکہ پھر ہم آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں. وہ سننا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح خدا تو جانتا ہے کہ ہم کس سے گزر رہے ہیں. خدا کی تو علم میں ہے کہ جو صورتحال ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے سامنے جو پریشانی ہے، خدا کو اس کا علم ہے. لیکن خدا یہ جاننا چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے گفتگو تو کرے، یہ بندہ بات تو کرے، یہ بندہ مجھ سے ہم کلام تو ہو، یہ بندہ اپنا تعلق جو، یہ مجھے اپنا سمجھے تو صحیح. ایک اور اس کا بڑا اہم پہلو ہے کہ یہ بندہ مجھے اپنا سمجھے تو صحیح. چونکہ جو جسے اپنا سمجھتا ہے اس کے ساتھ دل کی ہر بات کرتا ہے. یہ انسان کا ایک کمفرٹ لیول ہے. جب وہ کمفرٹ زون میں آتا ہے، کسی کے ساتھ دل مل جاتا ہے، وہ میاں بیوی کا تعلق ہو، بہن بھائی کا تعلق ہو، دوستوں کا تعلق کوئی ہو، استاد شاگرد کا تعلق ہو، جب انسان کا کسی کے ساتھ دل مل جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہر بات شیئر کرتا ہے، وہ کچھ چھپاتا نہیں ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا دل خدا کے ساتھ مل چکا ہے، کیا ہم خدا کو اپنا مالک و خالق سمجھتے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمارا ہمدرد کوئی نہیں ہے. اگر کسی بندے سے کچھ شیئر کریں گے، ہو سکتا ہے وہ بندہ ظاہراً تو ہمدردی کا جذبہ دکھا رہا ہو اور اندر ہی اندر سے خوش ہو رہا ہو کہ دیکھا کیسے پھنسے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے اپنی تکلیف کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ظاہراً تو یہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، دکھا تو یہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ
بڑے انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور اظہار ہمدردی بھی کر رہے ہیں، اور انہیں یہ سب سن کر دکھ ہو رہا ہے جو پریشانی ہمارے ساتھ ہے، جو تکلیف ہمارے ساتھ ہے، لیکن اندر ہی اندر سے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. خدا ایسا نہیں. بندہ جب خدا کے سامنے اپنا دکھڑا رکھتا ہے، اپنی پریشانیاں رکھتا ہے، اپنی حاجات رکھتا ہے، اس دنیا کی بے ثباتی کو خدا کے سامنے رکھتا ہے، اپنی مجبوریوں کو، اپنی بے کسی کو جب اللہ کے سامنے رکھتا ہے، تو نہ تو خدا انسان کا مذاق اڑاتا ہے، ہاں خدا یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کیسے مشکل میں گرفتار ہوا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات وہ ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ. وہ تو سننے کے بعد وہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. وہ ہے جو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اور جو تکلیف اسے بتائی جاتی ہے وہ اسے دور کرتا ہے. فقط وہ ہے. لہذا دعا ہمارے ہاتھ میں ایک ایسا مضبوط ترین ٹول ہے کہ اگر ہم اس کو پراپرلی استعمال کر سکیں، نمبر ڈائل کر سکیں، خدا سے بات کر سکیں، خدا کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. پہلے عرض کیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا. خدا تو یہ کہتے ہیں کہ راستہ ہم نے دکھا دیا، مجبور نہیں کریں گے، پابند نہیں کریں گے، زبردستی نہیں کریں گے. میرا نبی ڈنڈا لے کر تم سے نمازیں نہیں پڑھوائے گا، میرا بھیجا ہوا امام زبردستی کر کے تم سے خمس ادا نہیں کروائے گا. ہم نے تو راستہ دکھا دیا ہے، تمہیں مجبور نہیں کریں گے. ہم نے تو راستہ دکھانا تھا، دکھا دیے، اور انجام بھی تمہیں بتا دیے، انجام بھی تم پر واضح کر دیے، آشکار کر دیے. دیکھو اس راستے پر چلتے آؤ گے تو یہ کامیابی کا راستہ ہے. وہ زندگی تمہارے لیے جو کامیاب و کامرانی کی زندگی میں نے رکھی ہے، وہ نعمتیں جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں تمہارے لیے جن کو تیار کر کے رکھا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے سے اگر گزار کر زندگی آؤ گے تو یہ انعام تمہارا ہے. اور اگر میرے ہر حکم کی خلاف ورزی کرو گے، میرے ہوتے ہوئے گناہ کرو گے اور پرواہ نہیں کرو گے، جیسے کبھی مثال میں عرض کر رہا تھا کہ جو بچہ ماں باپ سے ڈرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا ان کی موجودگی، اگر بندہ بھی خدا سے ڈر ڈر کے زندگی گزارے. اور ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جسے ہم روز کہتے ہیں نا کہ متقی بننا، ہر اذان میں آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین و امام المتقین علی بن ابی طالب تو مومنین کے امیر ہیں، متقین کے امام ہیں. تو یہ تقوی جو ہے یہ کوئی کیا چیز ہے؟ کیا کوئی انہونی چیز ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہم کبھی حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ قرآن جو متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ جنت جو متقین سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، کیا یہ تقوی مشکل ہے، ناممکن ہے، کیا ہے؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خدا سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنا یہی تقوی ہے. سمپل، سادہ سی بات ہے. تقوی کوئی ایسی انہونی چیز کا نام نہیں کہ جسے سن کے بندہ ڈر جائے. بھئی ہم کہاں متقی بن سکتے ہیں؟ بھئی متقی تو ہوں تو انبیاء ہوں، متقی تو ہوں تو نبی ہوں، مرسلین ہوں، ائمہ ہوں، اہل بیت ہوں. ہم تو گناہگار ٹھہرے، ہم کہاں متقی بن سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. متقی فقط معصوم نہیں بن سکتا، غیر معصوم بھی متقی بن سکتا ہے. کوئی ناممکن یا ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حاصل نہ ہو سکے. تقوی، صاحبان تقوی غیر معصوم بھی ہو سکتے ہیں. یہ تقوی ہے کیا؟ کیسے کریں؟ تو ایک سمپل سی چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا سے ڈر ڈر کے جینا ہی تقوی. ڈر ڈر کے جینا، خدا کے مقابلے میں جرت نہ ہو، خدا کے مقابلے میں انسان باغی نہ ہو جائے، باغی نہ ہو جائے. جب انسان بغاوت پہ اتر آتا ہے، وہاں سے انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے. جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، خدا کو اپنے سامنے یہ نہیں سمجھتا کہ خدا ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، جرت کرتا ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. گناہ تو اپنی جگہ پہ گناہ ہے، لیکن خدا کے مقابلے میں جرأت کرنا یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے.
کہ جو انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور خدا کی موجودگی میں گناہ کرے. اور ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے تو دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور دوسرا ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. تو کتنا کوئی بدبخت ہوگا جو خدا کے ہوتے ہوئے، امام کے ہوتے ہوئے، خدا کے دیکھتے ہوئے، امام کے دیکھتے ہوئے گناہ کرے. کتنا بدبخت ہوگا کہ جو تب گناہ کرے جب اس کا خدا بھی اسے دیکھ رہا ہے، اس کا امام بھی اسے دیکھ رہا ہے. دیکھیے آپ یہ تصویر بنواتے ہیں، یا میں ابھی کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ سے بات چیت کر رہا ہوں. ایک ہیومن سائیکی ہے، فطرتی عمل ہے. جب آپ سے کہا جائے کہ آپ تصویر بنوائیں تو آپ ذرا سیدھے ہو جاتے ہیں، بالکل صحیح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب آپ میری تصویر بننے جا رہی ہے. آپ اگر ویڈیو کیمرے کے سامنے ہوں کہ آپ کی ویڈیو بن رہی ہے تو آپ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، آپ اس کیمرے کے سامنے بالکل مناسب اور سلیقے سے آپ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے، کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے. کاش کہ اتنا ہی خوف ہمیں خدا کا ہو جاتا، کاش کہ جتنا خوف کیمرے کی آنکھ کا ہے اتنا ہی خوف امام زمان کا ہو جاتا. کہ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، میری مووی بن رہی ہے، میری ویڈیو بن رہی ہے، میرا کلپ بن رہا ہے، اور کیمرے کی موجودگی میں ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی غلط بات نہیں کرتے، ریکارڈ ہو جائے گی. تو کیا یہ پوری زندگی ریکارڈ نہیں ہو رہی؟ کیا یہ فرشتے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں کیا یہ ریکارڈ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں. خود خدا ریکارڈ کر رہا ہے، خود میرا امام ریکارڈ کر رہا ہے. تو اس کیمرے سے تو ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے، آپ کے سامنے کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتے. خدا اور امام کے دیکھتے ہوئے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، کیا لمحہ فکریہ ہے یا نہیں ہے، دیکھنے کا مقام ہے یا نہیں ہے. تو آئیے متوجہ ہو جائیں، آئیے خدا کے حضور حاضر ہو جائیں، بندہ بن جائیں، بندہ بن جائیں، بندگی میں آ جائیں، خدا کے محضر میں سمجھیں اپنے آپ کو. اور یہی کامیابی ہے. اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے جو بہترین ٹول ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ٹول دعا کا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ خدا سے رابطہ ہو، فارمولہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. آپ کے ہاتھ میں، آپ کب چاہتے ہیں کہ خدا سے بات ہو، کب آپ یہ نمبر ڈائل کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ دنیاوی نمبر ڈائل کرتے ہیں تو آپ کو بل آتا ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں. آپ نے اتنے منٹ بات کی اور اتنے منٹ کا اتنا بل آیا، آپ کو بل آتا ہے. لیکن جب آپ خدا کو کال کرتے ہیں تو بل آپ کو نہیں آتا، بلکہ جتنی دیر آپ نے بات کی ہوتی ہے اتنی دیر کا آپ کو خدا کی طرف سے ریفنڈ آتا ہے. الٹا پیسے خدا کی طرف سے ملتے ہیں، الٹا نعمتیں خدا کی طرف سے ملتی ہیں. یہ جو نمبر آپ ملا رہے ہیں آپ کو کوئی خرچہ نہیں ہو رہا. کتنا ہی ایسا انسان کہ جو بالکل ہی متوجہ نہ ہوگا، کتنا ہی غافل انسان ہوگا کہ جو خدا کے ساتھ ہم کلام نہ ہو. ہم خدا سے گفتگو کریں، خدا ہم سے کلام کریں. ہم جب خدا کے حضور جائیں گے تو دعا کریں گے، یہ ہم بول رہے ہیں. اور جب خدا کو سنیں گے تو قرآن پڑھیں گے، وہاں پر خدا بول رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، ہم سامع ہیں. اور یہاں پر ہم متکلم ہیں اور خدا ہماری دعا کو سن رہا ہے، وہ سمیع البصیر ہے. تو ناظرین محترم، پروگرام کے آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھ سن رہے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں اور اپنا تعلق خدا کے ساتھ جوڑ لیں، مضبوط کر لیں. کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی اس میں، کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں آتا ہے اس میں، کوئی بہت زیادہ زحمت نہیں ہوتی اس میں. یہ انسان کا تعلق خدا کے ساتھ جڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن
تھوڑا سا وقت چاہیے, تھوڑی سی ہمت چاہیے. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دعا کے اس پروگرام میں, ہمیں سلمہ بہن جی نے جی 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 نے ہیوسٹن سے کال کی ہے. ہم بات جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. مولانا صاحب السلام علیکم. مولانا صاحب آپ کو تو پتا ہے کہ نا دعا کے لیے میں کال کروا رہی ہوں. میری بیٹی نگر زہرا, بیٹی شان زہرا, بیٹا محمد وسیم, بیٹی نگر زہرا, مجھے ہم سب فیملی کے لیے دعا کریے گا, اور مرحومین کے لیے مولانا صاحب ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا مولانا صاحب. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے دروازہ کھلا دعا کے لیے. تو بہت جی جی مولانا صاحب, اللہ میں آپ کو خوش رکھے, آپ کی فیملی کو خوش رکھے, اور جو بھی آپ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے اس کو خوش رکھے مولانا صاحب. تو بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. جی بہت شکریہ بہن, آپ نے سلمہ بہن آپ نے ہمیں کال کی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, اور بہت بہت شکریہ مولانا نصیب کو صاحب. بھی خدا جلد شفایاب کرے انشاءاللہ. الہی آمین, الہی آمین. حسنین کو اپنے کام میں کامیاب و کامران کرے. الہی آمین. اور آپ کی طرح یہ سب کام انجام دیں جیسے آپ مولا کا کام کرتے ہیں, جن کی خدمت کرتے ہیں. ہم لوگ سب اسی طرح کریں جیسے آپ کرتے ہیں, اور جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. تو بس یہ کہ ان کی نقش قدم کی طرح ہم میں ان کے ایک ادنا سے خادم ہیں, اور اسی حیثیت میں حاضر ہیں بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے, دین مبین کی خدمت کے لیے. جو تھوڑا بہت کردار ہم ادا کر سکتے ہیں ہم اپنی طرف سے, اس پرندے کی طرح کے جو اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کر نعرے نمرود پر پھینک رہا تھا, ہم اسی پرندے کی طرح اپنا وظیفہ ادا کر رہے ہیں. باقی انشاءاللہ خدا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے. آپ کے لیے دعا ہیں, آپ کے مرحومین کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, آپ کے بچے بچیوں کے لیے, آپ کے دامادوں کے لیے, آپ کی بیٹیوں کے لیے. خدا سب کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے. بہن بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کو خوش رکھے, اور آپ کے جتنے بھی کام انجام دے رہے ہیں وہ سب اسی طرح کریں, اور ہم کو بھی اسی میں شامل کر لیں. ہم بھی اسی طرح آپ کی طرح کام کریں, پوری دنیا بس ایک اچھی طرف چلی جائے, اور امام زمانہ کا ظہور ہو جائے, اور یہ کورونا ختم ہو جائے, جتنی بھی بیماریاں سب ختم ہو جائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ بہن خدا کورونا کو بھی ختم کرے گا, اور جتنی دنیا میں بد امنی ہے سب ختم ہوگی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ بہن, بہت شکریہ. آپ کو سلامت رکھے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توفیقات کو متعالی فرمائے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, اور لگتا ہی ہے کہ یہ پاکستان سے کال ہے. دعا کے اس پروگرام میں, المہدی ٹی وی کے اس پروگرام میں ہمیں کالر جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اس وقت المہدی ٹی وی کے لائیو پروگرام میں ہیں. دعا کا پروگرام جو ٹی وی پر لائیو نشر ہو رہا ہے, آپ کی کال اس میں لائیو شامل ہے. آپ بتائیے دعا کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی علامہ صاحب, پہلے تو سب سے پہلے آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, اور ماشاءاللہ جو آپ لوگوں کے لیے اتنے اچھے پروگرامز لے کے آ رہے ہیں, اور جو آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں, یہ ایک آج کل کے دور میں ایک بہت چھوٹی بات نہیں ہے. میں آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو دیکھتی ہوں, اور ماشاءاللہ جو کردار آپ ادا کر رہے ہیں, خواہ وہ جو ہے مولا کی ولادت ہو, خواہ وہ شہادت کے پروگرام ہو, یا کوئی بھی ہو, ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کو ہمیشہ میں نے وہ دیکھا ہے. تو بس میں نے تو کال صرف اس لیے کی تھی کہ علامہ صاحب سے کہوں گی کہ میں آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں, اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچویشن سے باہر نکالے جو آج کل ایک کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے. بحق محمد و آل محمد, اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے, اور جو ہے ہمیں یہاں جو ہے اس سچویشن سے باہر نکالے. انشاءاللہ. آپ کا بہن کہاں سے کال فرما رہی ہیں, آپ ذرا بتائیں گے؟ جی میں پاکستان سے کر رہی ہوں بھائی کال. پاکستان جی علامہ صاحب, کس شہر سے؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد پاکستان سے. ہم آپ کے لیے بہن دعا گو ہیں, آپ کے گھر والوں کے لیے, آپ کے رشتہ داروں کے لیے. خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی کی. بالکل بالکل, اور بالکل بہت زیادہ علامہ صاحب, میں آپ کے ہر پروگرام دیکھتی ہوں, ماشاءاللہ آپ کی ساری مجالس دیکھتی ہوں. ماشاءاللہ جو آپ کے پاس علم ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے. آپ کے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے توفیقات میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ اللہ, آپ سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ بہت کردار اچھا ادا کر رہے ہیں. کوئی بھی خواہ بات ہو, خواہ وہ ہمارے پاکوں کی ہستیوں کی ڈیفنس کی بات ہو, آپ ڈیفینڈ بہت اچھا کرتے ہیں الحمدللہ. اور دیکھیں آپ جیسے علماء کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ علم کی روشنی جو ہے عطا فرمائے. بہت شکریہ بہن. ہم تو کبھی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, ایک دین کے بہت چھوٹے سے طالب علم ہیں.
اور اہل بیت کے خادم ہیں اور مومنین کے خادم ہیں. ہم تو اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے مکتب کے لیے اپنی جان کو وقف کر رکھا ہے، اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے، جو ہماری بساط ہے، جو ہماری طاقت ہے، جو خدا کی دی ہوئی توفیق ہے، اہل بیت کے لیے ہماری زندگیاں حاضر ہیں، اور اپنی کمیونٹی کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے جو کچھ ہو سکا انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. بے ایک شک طالب علم کی حیثیت بے سے. شک. بس بالکل بالکل علامہ صاحب، سوری آپ کو انٹرپٹ کیا. بس اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اضافہ کرے آمین. اور آپ کو جو ہے آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے. آمین. بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کرے کہ میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی پر کال انگیج تھی، پھر میں نے سوچا کہ آج میں کال کرتی ہوں، علامہ صاحب سے بات کرنے کا ہے. بڑی محبت. جزاک اللہ خیر بہن، خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رہے. آپ نے اسلام آباد جزاک اللہ. کال کی، حوصلہ افزائی کی، اور دعا کے پروگرام میں آپ لائیو شامل ہوئے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ. اللہ حافظ. سلامت رہیے. خدا حافظ. ناصر ناظرین، یہ ہمارا پروگرام دعا کا جو ہے وہ ختم ہو چاہتا ہے. تقریباً 58 منٹ ہو چکے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر ہم نے یہ پروگرام ختم کرنا ہوتا ہے. آپ کی خدمات میں عرض کر دیں کہ یہ پروگرام ہر جمعرات کو دعا کا پروگرام لائیو آپ کی خدمات میں نشر ہوتا ہے المہدی ٹی وی سے، اور سینٹرل ٹائم کے مطابق، چونکہ یہ پروگرام ہیوسٹن ٹیکسس سے آپ کی خدمت میں لائیو پیش ہو رہا ہے. ہیوسٹن ٹیکسس کے مطابق جو سینٹرل ٹائم ہے 5 PM یہ پروگرام شروع ہوتا ہے، اور 6 PM تک یہ جاری و ساری رہتا ہے. اور ایسٹرن ٹائم کے مطابق یہ 6 بجے شروع ہوتا ہے اور 7 بجے تک جاری و ساری رہتا ہے. بہت بہت شکریہ. خداوند متعال سے دعا گو ہوں آپ کی تمام مومنین و مومنات کی حوائج شرعیہ کو خدا پورا فرمائے، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ظہور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی ولادت باسعادت کا جشن ہے، شب آ رہی ہے، اور کل کا دن جو ہے وہ 11 ذیقعد امام کی، ہمارے 8ویں امام کی ولادت باسعادت کا دن ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک. اور امام کی ولادت کی خوشی میں خدا ہم سب کے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی امام کی ولادت کی خوشی میں ہم سب کے احوال پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. بیماروں کو شفا ہو، مقروضوں کے قرض ادا ہوں، تنگ دستوں کو خدا رزق حلال عطا فرمائے، کورونا کا مریضوں کو خدا شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین المعصومین.